Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. How are you all doing? Finally हम अपना chapter 7 which is Foreign Policy of Pakistan उसको ख़त्म कर रहे हैं और आज हम एक बहुत important international organization discuss करेंगे which is United Nations. Okay, first of all you have to do me a favor. वीडियो पॉज कीजिए और अपने दिमाग में यूनाइटेड नेशंस का नाम सुन के जो भी आपके दिमाग में आता है वो लिखिए. अगर आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है कि यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, दैट्स फाइन, बट आई वांट यू टू टेल मी कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या आता है. वेल डन. नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन टू द नेम, द यूनाइटेड नेशंस. अगर आप इस टर्म को ही ब्रेक करो तो यूनाइटेड और नेशंस इन इटसेल्फ ये आपको बताता है कि it talks about different nations which are united together, right? United nations. So it must be an organization which deals with different nations, with different countries. So let's see कि अगर ये एक ऐसी organization है और ये different countries से deal करती है तो इसका मकसद क्या है? So जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं, the dictionary definition. It is an intergovernmental organization that aims to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations and achieve international cooperation. So, simple language में ये एक ऐसा इदारा है जो इस बात के लिए बना है और इसका मकसद ये है कि इंटरनेशनल पीस के वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड अमन सुकून रहे, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस के मुल्कों का आपस में जो रिलेशन है, जो रिश्ता है वो दोस्ती वाला रहे, एंड अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन. अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मकसद या ऐसी बात आए जिसके ऊपर डिफरेंट नेशंस हैव टू कम टुगेदर और उनको एक दूसरे की मदद करनी पड़े तो वो करें. सो यस, यूनाइटेड नेशन इज दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम वर्ल्ड पीस है, कोऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज है एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन है. अब इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि क्या यूनाइटेड नेशंस हमेशा से था, कब बना, कब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट. लीग ऑफ नेशन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में एस्टैब्लिश की गई, 1919 में. अब मुझे जल्दी से बताएं कि इंटरनेशनली उस वक्त क्या हो रहा था. एक्सीलेंट. वर्ल्ड वॉर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? 1914 में. और कब खत्म हुई? 1919 में. द ह्यूजेस्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड द इफेक्ट्स वर डिवास्टेटिंग. खौफनाक तरीन रिजल्ट्स थे इस वॉर के. 1919 में लीग ऑफ नेशन को डेवलप किया गया, एस्टैब्लिश किया गया टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड पुट एन एंड टू फ्यूचर वॉर्स, ताकि म्यूचुअल कोऑपरेशन, ये जो मुल्क हैं ये आपस में मिलके रहें, एंड टू एंड फ्यूचर वॉर्स, ताकि फ्यूचर में कोई भी, मुस्तकबिल में कोई भी वॉर ना हो, कोई भी जंग ना हो. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नो वन एक्सपेक्टेड कि वर्ल्ड वॉर 2 होगी, बट यस, इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड. सो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने का मकसद या मतलब ये था कि लीग ऑफ नेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही या इसका जो काम था वो इसने इफेक्टिवली नहीं किया. सो इसीलिए 1945 में जब मजीद हॉरेंडस रिजल्ट्स आए वर्ल्ड वॉर 2 के, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज़्यादा खौफनाक थे, तब 1945 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक शहर, उसमें यूएन को क्रिएट करने का सजेशन सामने रखा गया और इसको डिसाइड कर लिया गया कि यूनाइटेड नेशंस वुड बी क्रिएटेड एंड इट वुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगी. एंड यस, 50 मेंबर स्टेट्स के उसके चार्टर को साइन करने के बाद, उस अग्रीमेंट को साइन करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस वाज फाइनली क्रिएटेड विद इट्स हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क, और उसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में रखा गया. अब चल के देखते हैं
کہ سنس یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے تو اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے, مقاصد کیا تھے. سو آبجیکٹیوز آف اسٹیبلشنگ یونائٹیڈ نیشنز کو اسٹیبلش کرنے کے مقصد, اسٹیبلشنگ انٹرنیشنل پیس, انٹرنیشنلی امن اسٹیبلش کیا جائے. اکنامک اینڈ سوشل کوآپریشن, کہ جو ممبر ملک ہیں وہ ایک دوسرے کو معاشی اور سوشلی دونوں طور پہ سپورٹ کریں گے. پروویژن آف جسٹس, انصاف دیا جائے ٹو آل دا انٹرنیشنل کنٹریز. آبویسلی جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں, جیسے دو انسانوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے ویسے دو ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, کوئی ڈس اگریمنٹ ہو سکتی ہے, خالی جھگڑے کی بات نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پہ ایک ملک اگری کر رہا ہے اور دوسرا نہیں اگری کر رہا. تو ایسے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے, بیکاز دے آر انٹرنیشنل ایشوز, the United Nations was created, plus the provision of justice, کہ انصاف دیا جا سکے. اگر کسی ملک کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو ہینڈل کیا جا سکے. And the fourth one was resolving human problems. Obviously, the countries are made up of their nations and nations are made up of humans. So yes, یہ ایسے 4 objectives تھے جو یونائٹڈ نیشنز کے تھے, جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی تھی. اینڈ اٹ واز فار دا ورلڈ پیس, کہ پورے دنیا میں امن اور سکون ہو, اینڈ ٹو ہیلپ دا ہیومنز, دا مین کائنڈ. اب دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے آبجیکٹیوز کے بعد یونائٹڈ نیشنز جو ایک آرگنائزیشن بنی تو اس کا بریک ڈاؤن کیا تھا, اس کے اندر کیا ہائرارکی تھی. جنرل اسمبلی, آرگنز آف یونائٹڈ نیشنز میں سب سے پہلے ہے جنرل اسمبلی. سیکنڈ از سیکورٹی کاؤنسل. تھرڈ از ٹرسٹی شپ کاؤنسل. فورتھ از اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل. ففتھ از انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اینڈ سکستھ از سیکریٹریٹ. اب اگر ہم اس آرگنائزیشن کا بریک ڈاؤن دیکھیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں جنرل اسمبلی کو. جنرل اسمبلی جو ہے وہ بگیسٹ آرگن ہے یونائٹڈ نیشنز کا. ہر سال ستمبر میں اس کی اینول میٹنگ ہوتی ہے. ہر کنٹری جو کہ اس یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ممبر ہے اس کا ریپرزینٹیٹیو یہ میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے. اینڈ دیر اٹ از ڈسکسڈ, جو مقصد ہے اس جنرل اسمبلی کا, کہ وہ لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ورلڈ پیس کیسے اسٹیبلش ہوگا, کون سا ممبر جو ہے نان پرماننٹ ہم اس سال ایڈ کریں گے, کس نان پرماننٹ ممبر کو اف دا رولز اپلائی ہم پرماننٹ کریں گے, اور اگر ایسی کوئی کنڈیشن ارائز ہو جائے جس میں کسی پرماننٹ ممبر کو ٹرمینیٹ کرنے کی بات آ جائے تو اس کی ٹرمینیشن. سو دس بگیسٹ آرگن was actually associated with the establishment of world peace and addition of members and deletion of members. Second was Security Council. Security Council جو ہے وہ administrative organ تھا. Administrative organ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں 15 ممبر تھے, جس میں سے 5 پرماننٹ تھے, اور وہ 5 پرماننٹ ممبر تھے امریکہ, برٹن, چائنا, فرانس اینڈ رشیا. یہ تو 5 ممبر پرماننٹ تھے پکے, اور جو باقی 10 ممبر ہیں دے یوز ٹو چینج اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس کا پریزیڈنٹ جو ہے سیکورٹی کاؤنسل کا, اٹ از الیکٹڈ ایوری منتھ, ہر مہینے اس کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا جاتا ہے, جو کہ ان 15 ممبرز میں سے یا پرماننٹ ممبرز میں سے کسی بھی ایک ممبر کنٹری کا ممبر ہو سکتا ہے. اب کوئی بھی ڈیسیژن جو یہ سیکورٹی کاؤنسل لیتا ہے وہ تب لیا جاتا ہے جب اس کے 9 ممبرز کنسینٹ دیتے ہیں آؤٹ آف 15. جب 15 میں سے 9 ممبرز رضامندی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن صحیح ہے, صرف تبھی یہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے. اب ایڈمنسٹریٹو ہونے کی وجہ سے یہ ڈیل کرتا ہے ان ساری پرابلمز میں جس کی وجہ سے یہ یونائٹڈ نیشنز بنی تھی. اسٹیبلشمنٹ آف ورلڈ پیس, اس کے بعد ریزالونگ ایشوز جو کہ انٹرنیشنلی ایگزسٹ کرتے ہیں کنٹریز کے درمیان, اس کے بعد ریزالونگ دیم, اس کے بعد گیونگ سولوشنز ٹو دیم, اینڈ دین کاؤنٹر ایکٹنگ. اس بات کو بھی یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم نئی ارائز نہ ہو جائے تو ورلڈ کی جو سچویشن ہے وہ کس طرح کی ہے. سو جس طرح کسی بھی آرگنائزیشن میں, بڑی آرگنائزیشن میں کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, یہ جو سیکورٹی کاؤنسل ہے یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی ایڈمنسٹریٹر ہے, اور یہ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھایا جائے. تیسرا آتا ہے ٹرسٹی شپ. ٹرسٹی شپ کاؤنسل جو ہے ورلڈ وار 1 کے بعد جب لیگ آف نیشن کی امپورٹنس ختم ہو گئی تھی تو اس کاؤنسل نے
جو ہے وہ ایفرٹس ڈالے تھے, اور ورلڈ وار 2 کے بعد اٹ میڈ ارینجمنٹس ٹو امپروو دا کنڈیشنز. انٹرنیشنلی جو نقصان پہنچ چکا تھا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کاؤنسل نے ایفرٹس ڈالے تھے, اور یہ تب تک رہی جب تک جن نیشنز کو نقصان پہنچا تھا وہ دوبارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گئے اور اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہو گئے. مطلب ان کی معیشت جب تک اتنی اسٹیبل نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں تب تک اٹ واز ان افیکٹ. چوتھا ہے اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل. اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل کے 54 ممبرز ہیں. یہ 54 ممبرز جو ہیں وہ جنرل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے. ہر ممبر جو ہے وہ 3 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے, اور ہر سال ان 3 ممبرز میں سے ایک ممبر ریٹائر ہوتا ہے. جیسا کہ نام سجیسٹ کرتا ہے, یہ جو کاؤنسل ہے یہ ڈیل کرتی ہے اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ سے, کہ جو ممبر کنٹریز ہیں ان کی اکنامک اور سوشل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس حد تک ہوئی ہے, کس حد تک ہونی چاہیے, کس ملک کو کتنی ضرورت ہے, اگر کوئی فائنینشیل ایڈ چاہیے یا کتنے پیسے کسی کو دینے چاہیے. مور اوور ایک اور چیز, یہ جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے نا, یہ بجٹ بھی اپروو کرتی ہے. یہ بجٹ بھی اپروو کرتی ہے کیونکہ بجٹ اپروول از اے ویری ہیوج تھنگ, کہ اگر یہ آرگنائزیشن کسی ملک کی جو کہ مشکل میں ہو, جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے کسی ملک میں, اللہ معاف کرے فلڈز آ جائیں یا زلزلہ آ جائے یا آگ لگ جائے نیچرلی, تو ان کو کیٹر کرنے کے لیے یہ نیشنز ممبر کنٹریز کی ہیلپ کرنے یا نان ممبر کنٹریز کی بھی ہیلپ کرنے آگے آتی ہے, تو وہ بجٹ یہ اپروو کرتے ہیں. اور یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ اس بجٹ کے پورشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل کورٹ وچ از دا 5th آرگن, اس میں 15 ججز ہیں. یہ جو ججز ہیں یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ممبرز ہوتے ہیں, وہاں سے یہ لوگ الیکٹ کرتے ہیں. ان ججز کو الیکٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی, ان دونوں کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں. ایوری سنگل جج از الیکٹڈ فار 9 years. 9 سال کے لیے اس جج کو الیکٹ کیا جاتا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پرابلمس ہیں ان کو کورٹ آف لا کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ریزالو کیا جائے اور ان کا ڈیسیجن دیا جائے. لاسٹ چیز رہ جاتی ہے سیکریٹریٹ. سیکریٹریٹ از اے ریکارڈ کیپنگ آرگنائزیشن. ریکارڈ کیپنگ آرگنائزیشن ہے, اور یہ 5 سال تک کا جو ریکارڈ ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہے, اور جو میٹنگز کے منٹس ہوتے ہیں, جو اینول میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں, یہ بھی وہ اپنے پاس رکھتی ہے. سو یہ ہیں آرگنز آف دا یونائٹڈ نیشن جو کہ بہت انٹیگرل ہیں, اور ان آرگنز کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن ایز این انٹرنیشنل آرگنائزیشن اپنا کام یا اپنا مقصد پورا کرتی ہے. اور اوور دا ایئرس یہ ایسا ہی کرتی آئی ہے فار دا ممبر اسٹیٹس. اب اگر آپ نوٹس کریں تو اس کے پرماننٹ ممبرز یہ وہ 5 سپر پاورز ہیں جو کہ سپر ڈیولپڈ یا فلی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جن کی اکانومیز بہت اسٹرانگ ہے, اور جو کہ باقی ملکوں کو بہت اچھے طریقے سے ہیلپ, فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ فراہم کر سکتی ہے. سو یس, اٹ از این آرگنائزیشن جو بیلنس کریٹ کرتی ہے ان ممبر کنٹریز کے درمیان جو اکنامکلی ڈیولپ نہیں ہے, بائی ٹیکنگ ہیلپ فرام دا ممبرز وچ آر اکنامکلی ڈیولپڈ. آفٹر یونائٹڈ نیشنز اب ہم بات کرتے ہیں which is the last part of the foreign policy of Pakistan, and we are going to end the chapter here. That's the Pakistan's contribution towards peacekeeping. کہ پاکستان نے ایک ملک ہونے کے ناطے یونائٹڈ نیشنز کے طرف یا ورلڈ پیس کیپنگ کہ آل اوور دا ورلڈ امن قائم کرنے کے لیے کیا کنٹریبیوشنز کی ہیں. سو جنرلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان بہت بڑا سپورٹر رہا ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا, اور پاکستان کو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن سے جگہ جگہ پہ ہیلپ بھی ملتی رہی ہے. سو یس, اٹ ہیز بین اے سپورٹر آف UN اینڈ اٹس چارٹر اینڈ وانٹ ایشوز ٹو بی ریزالو پیسفلی. اور پاکستان خود بھی چاہتا ہے کہ پرامن طریقے سے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو کیے جائیں. اسی لیے جو کشمیر ایشو جب UN کے پاس گیا تھا تو پاکستان نے ان کا جو سیز فائر کا ڈیسیجن ہے وہ مانا تھا. اس کے بعد پاکستان اگریڈ ٹو سوشل بائیکاٹ آف ساؤتھ افریقہ اینڈ روڈیسیا فار ریسزم. سوشل بائیکاٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے ساؤتھ افریقہ اور روڈیسیا پریزنٹ زمبابوے. اس میں ریسزم کی ایک لہر آئی تھی. ریسزم جہاں پہ آپ لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی کرو بیسڈ آن ریلیجن, اپنے مذہب کی وجہ سے, کلر کی وجہ سے, کاسٹ کی وجہ سے. تو اس کو دبانے کے لیے, بیکاز یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن از ورلڈ پیس, تو دے وانٹیڈ ٹو
کٹ دس ڈاؤن. تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا ان دونوں کا. تو پاکستان نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا اور ان کا بائیکاٹ کیا تھا. جیسے کہ میں نے بات کی 1965 میں جب کشمیر ایشو پہ بھی سیز فائر پہ مانے تھے 1948 کی وار میں, تو 1965 میں بھی پاکستان نے UN کا جو فیصلہ تھا فار سیز فائر وہ مان لیا تھا. دین پاکستان سپورٹڈ oppressed nations right of self determination, so it supports Kashmir and Palestine. پاکستان جو UN کا ایک رول ہے کہ جو there is a right of self determination, کہ مطلب جو oppressed state ہے جس کے اوپر کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اپنا ڈیسیجن خود لے, وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے اپنے لیے. تو اس رول کو فالو کرتے ہوئے پاکستان پیلسٹین اور کشمیر دونوں کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہاں کے لوگ ووٹنگ کے تھرو خود ڈیسائیڈ کریں کہ وہ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. اور پیلسٹین میں تو اسرائیلی آکوپیشن کے اگینسٹ تھا پاکستان, فل اپوزیشن تھی پاکستان کی ان کے لیے. پاکستان پریزنٹڈ ایشو آف انڈیپینڈنس آف انڈونیشیا. پاکستان نے UN کی جو میٹنگز ہیں, کانفرنسز ہیں اینول, ان میں بہت سارے ملکوں کی انڈیپینڈنس کے لیے اور فریڈم کے لیے ریزولوشنز یا سجیشن سامنے رکھی تھیں, جس میں انڈونیشیا بھی ہے اور سپورٹ بھی کیا پاکستان نے ان کو. پھر الجیریا کی, ٹونیشیا کی, موراکو کی. سو پاکستان نے اوپریس اسٹیٹس کے رائٹس کے لیے اور وہ اسٹیٹس جو انڈیپینڈنس چاہتی ہیں ان کے رائٹس کے لیے ریزولوشنز بھی سامنے رکھی, سجیشنز بھی رکھی اور ان کا ساتھ بھی دیا. اٹ آلسو سپورٹڈ انٹرنیشنل کنٹرول آن نیوکلیئر انرجی. نیوکلیئر انرجی کے کنٹرول کے لیے جو سپورٹ چاہیے کہ نو نیوکلیئر ویپن ول بی یوز ناؤ آن, اس کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ نیوکلیئر انرجی کے یوز سے جو ڈیزاسٹرس افیکٹس آئیں گے وہ شاید آنے والی نسلوں تک رہیں گے. اس لیے پاکستان اس کو بھی ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہے ان دا ویلفیئر آف مین کائنڈ اینڈ ایز اے ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ٹو سپورٹ ورلڈ پیس. اٹ آلسو پریزنٹڈ ریزولوشن آف فری جیروزلم. جو جیروزلم جہاں بیت المقدس ہے اس کی فریڈم کے لیے بھی پاکستان نے ریزولوشن رکھی تھی. سو اوور دا ایئرس پاکستان نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جو ورلڈ پیس کی طرف لے کے جائے گا, یا جس میں جو ڈسپیوٹس ہیں یا جو جھگڑے ہیں وہ پیسفلی ریزالو کر لیے جائیں. کشمیر ایشو کے لیے بھی پاکستان نے UN کے ڈیسیجنس کے ساتھ اگری کیا تھا کہ وہاں پہ سیز فائر کرنے کے بعد کہ پلیبسائٹ ہوگا, جو کہ آج تک ہو نہیں پایا بہرحال. لیکن پاکستان ایٹ ایوری اسٹیپ ویئر ایور دا UN واز انوالوڈ اس نے ہر دفعہ اس کا ساتھ دیا ہے. So here we end our chapter 7, which is foreign policy of Pakistan, and in the next lecture we're going to continue and do the questions. So please stay tuned with me. Till then, Allah Hafiz.